बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात के इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जरदारी की एक ऐसी शर्मनाक वीडियो लीक सामने आ गई कि जिसने मुकम्मल तौर पर तमाम तर चीज़ें पाकिस्तानी अवाम के सामने खोल कर रख दी कि आखिरकार इमरान खान का रास्ता क्यों कर और कैसे रोका गया, कितनी बड़ी कीमत इसकी अदा की गई और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की इज्जत इस वीडियो से तार तार। क्या फ़र्क पड़ेगा इन दोनों बड़े सियासी खानवादों को कि जिन्होंने गुज़श्ता 50 बरसों से पाकिस्तानी सियासत के ऊपर कब्ज़ा जमा रखा है, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर आज तक गुज़श्ता 50 बरसों के अंदर जितने जुल्म सितम, जमहूरियत, आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ इन दोनों ख़ानदानों के साथ मिलकर की गई, दोनों ख़ानदानों ने मिलकर पाकिस्तानी अवाम के साथ की, वो तमाम तर इस वीडियो लीक के बाद खुलकर आ गई हैं जनाब सामने। और अब आइंदा का सियासी माहौल क्या होगा उस पर भी डालेंगे रोशनी। लेकिन पहले शुरू करेंगे हम आज की उस लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ कि जाली तौर पर सदर मुंतखब करवाने के बावजूद आसिफ जरदारी को पार्लियामान के अंदर इमरान खान की आवाज़, इमरान खान का रास्ता, इमरान खान के हवाले से नारेबाजी किसी सूरत ना रोकी जा सकी। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की, इमरान खान को वोट देते वक्त जिस तरह से उन्होंने असम्बली हाल के अंदर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, यकीनी तौर पर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार कहीं ना कहीं बैठ कर सोचते ज़रूर होंगे कि हमने क्या सोचा था लेकिन हो क्या गया। चंद अहम तरीन चीज़ें इन तमाम डाट्स को कनेक्ट करने के लिए पहले जनाब एक बड़ी डेवलपमेंट ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत के साथ इलेक्शन जीता। अलियास चौधरी साहब ने काफ लीग के अंदर शामिल हुए, लेकिन आज उन्होंने सदारती इंतखाब के अंदर आसिफ जरदारी की बजाय उमर अयूब को वोट दिया। और एक रिपोर्ट है नून लीग के साबिक रुकने असम्बली आबिद रज़ा कोटला, जो इसी नशिस्त से उम्मीदवार भी थे, उन्होंने जो है वो 27 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था जिसमें मुस्लिम लीग काफ के बाज़ाब्ता तौर पर मुंतखब अरकान असम्बली के नाम तलब किए गए थे। इसमें जनाब जहाँ दीगर नाम थे वहाँ मोहम्मद इलियास चौधरी का भी था और जनाब उसकी फिर बाकायदा तौर पर तस्दीक भी हुई थी कि चौधरी इलियास ने जनाब PTI की हमायत से ये जीते थे। और चौधरी इलियास जो है मुस्लिम लीग काफ के अंदर उनकी शमूलियत के हवाले से इतलात सामने आई और जब उनका नाम भी शामिल कर दिया गया काफ लीग के अंदर तो फिर इस किस्म की खबरें आई कि शायद अब उनके ऊपर कोई कार्रवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। लेकिन फिर उसके बाद आज ये इस किस्म की खबरें आई कि काफ लीग के अंदर उनकी शमूलियत हो चुकी थी और इस मामले पर अगर रेफरेंस भेजा जाए, क्योंकि आज उन्होंने वोट उमर अयूब को दिया, तो रेफरेंस अगर भेजा जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल ये एक नई और डिफरेंट चीज़ थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत के साथ इलेक्शन जीता और उसके बाद फिर काफ लीग के अंदर शामिल हुए, लेकिन वोट फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के उम्मीदवार को दिया जनाब। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बड़ी खबर, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का साबिक वज़ीर आला की तमाम तर जो मराहत हैं वो जनाब वापस लेने का फ़ैसला कर लिया गया है। बड़ी डेवलपमेंट है, यकीनी तौर पर यही जनाब इमरान खान का, यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहा जाना चाहिए कि इलेक्शन के अंदर इसी किस्म का मंशूर था। और जनाब हुआ कुछ यूँ कि नौ मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सिविल सेक्रेटेरिएट में अपनी काबीना के पहले इजलास के बाद गुफ्तगू की मीडिया से और वहाँ उन्होंने बताया कि बहैसियत एक गरीब मुल्क के हम साबिक वज़ीर आला को साबिक सहूलियात फराहम करने के जो है वो ये इस किस्म की सहूलियात फराहम करने के उन्हें किसी तौर पर मुतम्मिल नहीं हो सकती और ये तमाम तर जो सहूलियात हैं बशमूल गार्ड्स और सरकारी गाड़ियाँ उनसे वापस ली जा रही हैं। इस बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बड़े इक़दाम के ऊपर यकीनी तौर पर आपका फीडबैक ज़रूर आना चाहिए, आपका कमेंट ज़रूर आना चाहिए। और ये मैंने खुसूसी तौर पर ये मैंने चीज़ आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक़ है मरियम और बिलावल की उस शर्मनाक वीडियो के साथ। कैसे रास्ता रोका गया, इमरान खान का मकासद क्या थे, कितनी बड़ी कीमत इन ख़ानदानों ने अदा की, वो कीमत क्या है, आगे चलकर क्या होने जा रहा है इनकी सियासत का। उसके लिए ये खबर बड़ी ज़रूरी थी कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मंशूर है कि जनाब ये जो मुराद याफ्ता तबका जो कुछ सियासतदान साबिक ले जाते हैं पाकिस्तानी अवाम के पैसों से, उसको कैसे और क्यों कर रोका जाए। जनाब काबीना अरकान के अलावा इसके अंदर सूबाई चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज और सूबाई महकमों के इंतजामी सेक्रेटरीज ने भी इस इजलास के अंदर शिरकत की थी और वाज़े किया था अली अमीन गंडापुर ने कि हम नौमान के हवाले से तो हम सूबे के अंदर सूरत हाल फराम कर रहे हैं, तरजीह ये है कि महंगाई से भी अवाम को जो है वो
نجات دلوائیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے مرکز میں حکومت کرنے والوں سے سیاسی نظریاتی اختلاف ہیں، ورکنگ ریلیشن شپ ہمارا ان کے ساتھ رہے گا، لیکن 1510 ارب روپے کے واجبات جناب انہوں نے کلیئر کرنے ہیں مرکز نے۔ کئی یاد دہانیوں کے باوجود جناب یہ ادائیگیاں ہمیں نہیں کی گئیں۔ میری تجویز ہے کہ اگر وفاق یہ ادائیگیاں نہیں کر سکتا تو پھر اسے خیبر پختونخوا کے لیے بجلی اور گیس پر سبسڈی دینی چاہیے اور صوبے کے بقایا جات سے اس سبسڈی کو نکالنا چاہیے، منہا کرنا چاہیے۔ اور یہیں پر انہوں نے یہ اہم ترین فیصلہ کیا کہ جہاں پر جناب ہم رمضان پیکج کی منظوری دے رہے ہیں، جہاں پر جناب ہم گھرانوں کو 10-10 ہزار روپے دے رہے ہیں، 8 لاکھ سے زائد، اور وہیں پر ہم یہ بڑا فیصلہ کر رہے ہیں کہ تمام تر جو سابق وزراء اعلیٰ ہیں ان کو جو ان کو بڑے لیول کے اوپر ان کو جو مراد دی جاتی ہیں، وہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ گارڈز وغیرہ سب جناب ان سے لیے جا رہے ہیں واپس، اور یہ پیسہ پاکستانی عوام کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ ایک اور اچھی خبر، بڑی خوشخبری، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے صحافی بھائی عمران ریاض صاحب کے بھی چاہنے والے ہیں۔ جلاؤ گھراؤ مقدمہ ان کے اوپر ایک نام نہاد، اس پر ان کی جو ہے وہ ضمانت ان کی منظور ہو گئی ہے جناب، اور وہ گھر پہنچ گئے ہیں، کنفرمڈ اطلاعات ہیں ان کے حوالے سے۔ اور اس سے پہلے انہیں گھر سے سادہ کپڑوں میں ملبوس کچھ لوگوں نے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ ان کے اوپر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے ایک مقدمہ درج کر دیا گیا تھا، لیکن اس معاملے کے پیچھے کون تھا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ عمران ریاض صاحب بھی کہتے ہیں کہ شہزادی کی حکومت آ گئی ہے جناب پنجاب کے اندر، اور اب شہزادی کی جو خواہشات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جناب۔ تو اسی طرح سے جناب اہم ترین معاملہ کہ کتنی اہمیت پاکستان کے ادارے پاکستانی عدالتوں کو دیتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ کا فیڈ بیک، آپ کے کمنٹس از حد ضروری، یقینی طور پر وہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان سے ہم ایک تو فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی روشنی میں ہم اپنا پروگرام، اپنی ویڈیو ترتیب دیتے ہیں۔ یہ خصوصی خبر بھی آپ کے سامنے رکھنا از حد ضروری، کیونکہ پاکستانی میڈیا اس کے اوپر اس طرح سے بات نہیں کر رہا۔ گزشتہ 20 دنوں سے ملک بھر میں جو ہے وہ ایکس ٹویٹر کی سروسز بند ہیں، عدالتی احکامات آ چکے کہ ان سروسز کو کھولا جائے۔ کون ہے ان کے پیچھے جنہوں نے ان کو بند کیا ہے؟ اچھا، مقصد یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ خبر بھی اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں، اس خبر کا بھی براہ راست تعلق ہے مریم اور بلاول کی اس شرمناک ویڈیو لیک کے ساتھ کہ یہ جو خاندان ہے عمران خان کے خلاف کیوں اکٹھے ہوئے۔ یہ شرمناک ویڈیو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیا اس کی قیمت تھی، کیا اس کے مقاصد تھے، اور یہ جو معاملہ ہے ٹویٹر کو بند کرنا تھا کہ آزادی اظہار رائے کے اوپر پابندیاں ہوں، اس کا بھی اس ویڈیو کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے، وہ آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ عدالتی احکامات جناب آ چکے، لیکن 20 دن ہو گئے پھر بھی ایکس اور ٹویٹر کی سروسز بند۔ خوف کیا ہے، ڈر کیا ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تعداد میں نوجوان ہیں، اندرون ملک ہوں، بیرون ملک پاکستانی ہوں، وہ ایک بڑے سورس کے طور پر ٹویٹر کو، ایکس کو دیکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا بھی آپ سے اس پلیٹ فارم کے اوپر رابطہ یوٹیوب کے علاوہ ٹویٹر کے اوپر بھی رہتا ہے، اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آپ تک پہنچتی ہیں، کیونکہ پاکستان کا جو روایتی میڈیا ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ اس طرح سے بات نہیں کرتا جو کہ پاکستانی عوام کے حوالے سے ہو، بلکہ وہاں پر صرف دو جو خاندان ہیں انہی کی جو کہانیاں ہیں وہ شریف اور زرداری خاندان کی، وہ جناب سنائی جاتی ہیں۔ خفیہ ہاتھوں نے یہ ٹویٹر اس لیے بند کیا تھا کیونکہ بڑے ہتھیار کے اوپر کے طور پر اسے استعمال کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں عمران خان کا، پاکستان تحریک انصاف کا جو میسج ہے وہ پہنچایا تھا جناب، اور اس کے ذریعے یہ ایک اہم ترین ٹول ثابت ہوا تھا اپنی آواز پہنچانے کا۔ لوگوں تک انتخابی نشان بھی اس کے ذریعے پہنچے، امیدواروں کے نام بھی پہنچے، اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں نے گھروں سے نکل کر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ کیا تھا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا جناب آخری دن تھا، اور کیونکہ منتخب کر لیا گیا ہے آصف زرداری صاحب کو، اسٹیبلشمنٹ، مافیا، ہینڈلر، سہولتکاروں اور پاکستانی عدلیہ کی مدد کے ساتھ جو کچھ انہوں نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا، الیکشن سے پہلے، الیکشن والے دن، الیکشن کے بعد، نتائج کے دوران، اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ آصف زرداری کو جناب لانا تھا مستقبل کے حوالے سے اپنے تمام تر چیزیں کرنے کے لیے، اور اب اسی لیے انہیں لایا بھی جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو صدر عارف الوی سے کافی توقعات تھیں۔ علی محمد خان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اوپر بھی آپ کا فیڈ بیک بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کافی توقعات تھیں، ہنگامہ خیز رہا ان کا یہ جو 5 سال کا دور تھا، اور اس کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوئے، اور تحریک عدم اعتماد کے موقع پر ماضی کی تاریخ پھر دہرائی گئی۔ اس سے پہلے ماضی کے اندر بھی ہنری کسنجر کی جانب سے بھٹو صاحب کو دھمکی دی گئی تھی کہ آپ کو مثال بنا دیں گے۔ علی محمد خان نے جب یہ ذکر کیا تو اسی موقع پہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہماری جو ہے وہ تحریک انصاف کے منتخب کردہ جو صدر تھے ڈاکٹر عارف الوی، انہوں نے اپنا کردار ضرور ادا کیا، لیکن اگر اس پورے نظام کو دیکھیں تو اگر صدر کو اپنی جماعت کی حمایت حاصل نہ ہو تو اکیلے ان کے پاس اتنا انتظامی اختیار نہیں ہوتا۔ انہوں نے بہت سی چیزوں کے اندر کردار ادا کیا، لیکن وہ ہماری جماعت کے سینئر آدمی ہیں، وہ اس وقت سبکدوش ہو رہے ہیں،
ان کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، البتہ بطور صدر ہمیں ان سے بڑی توقعات جو ہیں وہ وابستہ تھی. ہو سکتا ہے ان کی کچھ مجبوریاں رہی ہوں، انہوں نے اپنا کردار بھی ادا کیا، لیکن ہماری جماعت کو اس سے بڑھ کر بھی ان سے جو ہے وہ بڑی توقعات تھیں. اور اس کے اوپر یقینی طور پر آپ کی رائے، آپ کا فیڈ بیک بڑا امپارٹنٹ ضروری ہے. اور پھر صدارتی امیدوار پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ جنہوں نے آج ایک بیان دیا حیران کن، انہوں نے کہا صدارتی الیکشن میں پہلی بار نہ کوئی ووٹ بیچا گیا نہ خریدا گیا. محمود اچکزئی صاحب نے یہ فرمایا. اور پاکستان تحریک انصاف کو یقینی طور پر ان سے پوچھنا چاہیے، جہاں پر نیچے چل کر یہ بات کر رہے ہیں نا، اچھی انہوں نے باتیں کی کہ میں بلکہ پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا جناب کہ عمران خان اس وقت سے دوست ہیں جب اے پی ڈی ایم جو ہے وہ ہم نے مل کر بنائی تھی پارلیمنٹ کے لیے. میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، بانی پی ٹی آئی سے جو بھی اختلاف ہے، لیکن انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں. آئین سے اگر حل نکالا جائے تو بہتر ہوگا اور مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دیں. اور آئین کیونکہ حق دیتا ہے خواتین اور اقلیتوں کی نشستوں کا، کسی اور کی نشستیں آپ ریوڑیوں کی طرح بانٹنے والے کون ہیں؟ اب جہاں پر وہ یہ سوال کر رہے ہیں، وہاں پر ان کا یہ کہنا کہ پہلی مرتبہ صدارتی الیکشن کے اندر نہ کوئی ووٹ بیچا گیا نہ خریدا گیا. ارے بھائی محمود خان اچکزئی صاحب، آپ سمجھدار سیاستدان ہیں، ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کی نشستیں چھینیں گی، انہیں واپس کریں. تو جب انہی نشستوں کی بیس کے اوپر آصف زرداری اور نواز شریف کو یہ ساری نشستیں ملی، جو کہ آگے چل کر آصف زرداری کو ووٹ کی صورت میں ملی، تو پھر یہ چوری کا ووٹ ہی ہوا، یہ خریدا ہی گیا. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کی نشستیں، اور ساتھ ہی پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان الیکشن کے اندر کو ووٹ خریدا اور بیچا نہیں گیا. تو یقینی طور پر میرا خیال ہے آپ کو دیکھنی ہوں گی یہ تمام تر چیزیں کہ معاملات پاکستانی سیاست کے کس طرف کو لے جائے جا رہے ہیں. عمران خان کا جناب جیل سے پیغام، ذاتی معالج نے آج ان کے دانتوں کا معائنہ کیا، ان کی صحت الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ تک یہ پہنچانی تھی بات. اور دوسری جانب جناب عمران خان نے پیغام بھی ان کے جو ہے وہ ایک ذریعے کے حوالے سے بھیجا کہ جناب ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور تمام ترین مافیا کا، ہینڈلرز کا اور سہولتکاروں کا جناب ہم نے کرنا ہے مقابلہ. اور اب جناب آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں وہ اہم ترین اور شرمناک ویڈیو، جس کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوگا جناب کہ کیا کچھ قیمت تھی اور کون تھا ان تمام تر معاملات کے پیچھے. لیکن اس ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے مجھے کسی بھی وقت قتل کیا جا سکتا ہے، شیر افضل مروت صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے، جسے یقینی طور پر دیکھا جانا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایک سیاسی شخصیت نے، ممکنہ طور پر لوگ کہہ رہے ہیں مریم نواز کی جانب اشارہ ہے، بھارتی شہری جنرال کے ذریعے میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، $1,00,000 کی ادائیگی جو ہے وہ کر دی گئی ہے. اس معاملے کو یقینی طور پر جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے. اب جناب ہم رکھنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے جناب وہ بڑی ویڈیو جو کہ کرکس ہے ہماری آج کی ویڈیو کا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کو بلکہ دکھاتے بھی ہیں. یہ بیسیکلی ایک سوال ان سے ہوا ہے جب آج مریم اور بلاول صاحبہ جناب آئے نا سامنے ووٹ مانگنے گئے بلاول، تو پھر ایک سوال ان سے ہوا ہے، اور یہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں اور میں آپ کو سنا بھی رہا ہوں. یہ وہاں پر ایک صحافی نے ان سے سوال کیا، ذرا سنیے. آپ دونوں سے سوال ہے کہ ایک طرف آپ کا بیانیہ ہے، پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، تمام جماعتوں کا، ایک طرف عمران خان کا بیانیہ تھا، اسٹیٹمنٹ تھی کہ جب میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا، یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ کٹے ہوئے. دوسرا ایک کامن مین، یہ ماضی میں آپ بھی کہتے رہے ہیں مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، اور نون لیگ کے گھرانے سے آواز آتی تھی کہ چور ڈاکو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ ان کو گھسیٹیں گے. آج یہ سارے اکٹھے ہو گئے، کیا عمران خان کا بیانیہ بھی نہیں ٹھیک ہو رہا؟ سنیے ذرا یہ کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کے متعلق، ذرا سنیے غور سے سنیے. یہ دیکھیے انہوں نے ایک ہو جانا ہے، زرداری اور نواز شریف نے اکٹھے ہو جانا کیونکہ ان کے انٹرسٹ ہے. جہاں تک آصف سے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو تاریخ ہے وہ آپ کا سب کے سامنے ہے. میاں محمد نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا ہے. جی جی میاں محمد نواز شریف کا اصل باپ ضیاء الحق ہے. زرداری اور عمران بھائی بھائی. میاں صاحب سے بڑا چابی والا کھلونا کوئی نظر نہیں آتا. جو تاریخ ہے وہ آپ کا سب کے سامنے ہے. گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے. کیا آصف علی زرداری نواز شریف سے کم چور ہے؟ جناب یہ دونوں زرداری اور عمران بھائی بھائی ہیں. وزیر اعظم پاکستان کے دلوں سے رو کے ایجنٹس نکل رہے ہیں. جو تاریخ ہے وہ آپ کا سب کے سامنے ہے. یہ پہلے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لیتا تھا،
शहीद बीबी की हुकूमत को गिराने के लिए एक नारे से इनका इस्तेमाल करना, यार को एक धक्का और दो, करप्शन का सरदार को एक धक्का और दो। ये आवाम को धोखा दे रहे हैं। जो तारीख है वो आप कब सबके सामने। आप फसादी हो सकते हो जनाब, साजिशी हो सकते हो। इतना ही रखना है जनाब आपके सामने। मसला ये है कि आज मुकम्मल तौर पर मरियम नवाज़ साहबा और बिलावल भुट्टो साहब इस शर्मनाक वीडियो के आने के बाद पाकिस्तानी अवाम के सामने मुकम्मल तौर पर जनाब हो चुके हैं नंगे। पता चल गया है पाकिस्तानी अवाम को कि इनके मकासद क्या थे। बुग़्ज़ है इनके ज़हनों में सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के हवाले से, जिसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इन्होंने दोनों ने जनाब अपने जो वालिद साहब हैं ना, इनके नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, आज जब ये बिल कर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब उनके सामने ये सारी चीज़ें रखी गई, जब सवाल किया गया, तो यकीनी तौर पर इन्होंने दोनों ख़ानदानों की इज़्ज़त जो है वो तार तार कर दी है। लेकिन इनका मकसद क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।